हिंदुस्तान के प्रोग्राम रूबरू में हम आपका तारुफ कराते हैं मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ अदीबों से, मुख्तलिफ शायरों से। तो आज हम आपका तारुफ करा रहे हैं हिंदुस्तान के मारूफ अदबी शख्सियत अहमद अली बरकी आज़मी से। आइए हम उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए। मेरा ताल्लुक आजमगढ़ के शहर आजमगढ़ से है, जो हिंदुस्तान का बहुत ही मरदम खेज खित्ता रहा है, जो अल्लामा शिबली की जाए पैदाइश भी है। मेरा ताल्लुक उसी शहर से है। अहमद अली बरकी आज़मी साहब, ये फरमाइए कि आपने इल्म फन जो सीखा उसमें आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम हजरत रहमतुल्लाहि बरक आज़मी रहे हैं। जो मेरे वालिद भी थे, मेरे मोहसिन भी थे, मेरे मुरब्बी भी थे। उन्हीं से मैंने फजल तरबियत हासिल किया। बरकी भाई, ये बताइए कि उनसे आपने जो ये इल्म फन हासिल किया, आप अपने बारे में ये भी बता दीजिए कि आपने तालीम तक हासिल की और कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम शहर आजमगढ़ में ही मदरसा इस्लामिया बाग मेरे पेटू से हासिल की, दर्जा पंजम तक। उसके बाद 6ठी क्लास से मैंने तालीम का सिलसिला शुरू किया शिबली नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ से, जो अल्लामा शिबली नुमानी का कायम करता है। क्योंकि वहाँ उस वक्त तक सिर्फ हाई स्कूल तक था और इंटरमीडिएट सेक्शन शिबली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में था, तो मैं वहाँ चला गया और शिबली नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से इंटरमीडिएट से लेकर एमए उर्दू तक की तालीम मैंने वहाँ हासिल की। आपने फारसी में तालीम हासिल की। आप रोजगार के सिलसिले में, जहाँ तक मेरे इल्म में है, आप हिंदुस्तान में रेडियो से मुंसलिक रहे। उनकी पर्शियन सर्विस से आपका एक तवील सिलसिला रहा। तो आप ये बताइए कि ये कब से कब तक रहा और आपने कितना अरसा जो है ये जो है सिलसिला जारी रखा, और आजकल आप क्या कर रहे हैं? आला तालीम के वसूल के लिए मैं दिल्ली चला आया और यहाँ की मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मैंने फारसी में एमए किया और वहीं से ये एमए मैंने 1979 में किया। दिल्ली आया था 1970 में और वहीं से मैंने फारसी में पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। और 1983 में मैं ऑल इंडिया रेडियो के शोबे फारसी से वाबस्ता हो गया और वहाँ से वाबस्ता होने के बाद मैंने तकरीबन 33 साल तक वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी बहैसियत अनाउंसर, न्यूज़ रीडर, ब्रॉडकास्टर और शोबे फारसी के इंचार्ज की हैसियत से 2014 में 31 दिसंबर 2014 को मैं मुरादाबाद से मखदूश हो गया। और मेरा अब भी आर्जी तौर से वहाँ से ताल्लुक इसलिए है कि फारसी जानने वाले बहुत कम मिलते हैं तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो कि ट्रांसलेशन एक ऐसा फन है जिसमें बहुत महारत ज़रूरत है। तो हमने जो कुछ सीखा वहीं से आके सीखा, इसलिए डिग्री तो लोगों के पास होती है लेकिन वो क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं करते। इसलिए जो रिटायर्ड लोग हैं ज़्यादातर उनकी खिदमत हासिल की जाती हैं। तो मैं अब भी उससे वाबस्ता हूँ किसी न किसी हैसियत से, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन की वजह से वो सिलसिला मुनक़ता है, वहाँ आना जाना नहीं होता। बरकी भाई, ये बताइए कि आपकी शायरी की अब तक कितनी किताबें शाया हो चुकी हैं? मेरे अब तक 2 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। एक 2013 में मी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू के माली ताउन से शाया हुआ था, जिस पर उर्दू अकेडमी दिल्ली ने मुझे पहला इनाम भी अता किया। और दूसरा शेरी मजमूआ माशर ख्याल के नाम से शाया हुआ। मुझे ये इस बात का इफ्तिखार है कि आपने मेरे दोनों मजमूओं पर खैर हासिल तबसरा किया और तबसरे का हक अदा किया, जिसके लिए मैं आपका सही में क़ल्ब से शुक्रगुज़ार हूँ। पहले शेरी मजमूए का नाम रूह सुखन था, उस पर भी आपने तबसरा किया और न सिर्फ तबसरा किया बल्कि आपकी जो किताब शाया हुई किताबें बोलती हैं, उसमें भी उस तबसरे को और एक मुफस्सल मज़मून को भी शामिल किया मेरे ताल्लुक़ से।
جس کے لیے میں تہ دل سے آپ کا ممنون مشکور ہوں۔ برقی بھائی یہ تو آپ کا خیر حق تھا، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے دونوں مجموعے ہیں یہ آپ ہندوستان میں تو آج کل آپ کو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے بارے میں کوئی اتنا میرا خیال ہے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ہندی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے جو ہے اردو زبان میں جو ہے یہ کتاب اپنے مجموعے شائع کیے، تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ اس میں جو دونوں مجموعے ہیں یہ فی البدیہہ جو آپ یا موضوعاتی شاعری کرتے ہیں، یہ دونوں مجموعے اس پر مشتمل ہیں، یا یہ جو آپ کا نیا مجموعہ ہے یہ غالباً غزلوں پہ مشتمل ہے؟ دونوں مجموعے فی البدیہہ غزلیں پر مشتمل ہیں، اور سوشل میڈیا میری شناخت ہے۔ میں عوامی سطح پر بالکل یہاں غیر مقبول ہوں، یہاں تک کہ مقامی نشستوں میں میری رسائی نہیں ہے۔ طالب اکیڈمی کے سیکریٹری جناب ڈاکٹر عقیل احمد میرے چیٹی کلاس فیلو ہیں، اور ان سے ایک تعلق ہے، وہ بلا لیتے ہیں، یا کچھ اور احباب بلا لیتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر بڑی سطح پر جو مشاعرے ہوتے ہیں وہاں میری کوئی رسائی نہیں ہے۔ اور آپ جیسے حضرات ہیں جن کی حوصلہ افزائی میرے شب قلم کی مہمیز ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ فیس بک پر اور مختلف سائٹ پر دنیا کے مختلف ممالک میں مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، اور بیشتر غزلیں فی البدیہہ جو ہے میں لکھتا ہوں، اور غیر شعوری طور سے ان میں ایک تسلسل پایا جاتا ہے جو شعوری طور سے نہیں ہوتا۔ بعد میں جب میں دیکھتا ہوں تو اس میں ہر شعر جو ہے ایک دوسرے شعر سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی ایک غزل مسلسل ہو جاتی ہے، اور میں اس کے لیے مجبور ہوں، مختار نہیں ہوں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ شاعری جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ مصروں پہ زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا موضوع جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس پہ آپ جو ہے وہ فی البدیہہ جو ہے وہ غزل کہہ دیتے ہیں؟ فی الحال تو میں زیادہ تر طرحی غزل ہی کہتا ہوں، جو کہ مختلف فورمز پر مثل طرح ہوتے ہیں فی البدیہہ اور لکھے جاتے ہیں، لیکن میں نے باضابطہ شاعری کا سلسلہ اپنی موضوعاتی شاعری سے شروع کیا، اور دہلی سے ایک رسالہ شائع ہوتا تھا جو اب بھی شائع ہو رہا ہے بنامہ سائنس، میں وہاں موضوعاتی نظمیں لکھا کرتا تھا، جیسے انٹرنیشنل ڈیز ہوئے، ماحولیات ہوا، ماحولیات کا موضوع ہوا، سیٹلائٹ ہوا، اور مختلف آفات سماوی، سونامی ہوئی، اور گلوبل وارمنگ وغیرہ جو ہے، میں نے مختلف موضوعات پر اتنے اشعار کہے کہ وہ سب کا ایک مجموعہ ہو سکتا ہے۔ ماحولیات پر تقریباً میری سینکڑوں نظمیں ہیں، اور ہر آفات سماوی پر میں نے لکھی۔ جو 2008 میں جو زلزلہ آیا تھا وہ مختلف پاکستان ہندوستان میں جو ہے اس پر بھی میں نے اس کے تباہ کاریوں پر ایک نظم لکھی۔ عام طور سے موضوعاتی شاعری میرا موضوع بن رہا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فیس بک پر سلسلہ شروع ہوا، مختلف سائٹ پر طرحی غزلوں کا، تو کوئی گروپ ایسا نہیں ہے جس سے میں وابستہ نہ ہوں۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس میں خاطر خواہ شامل ہوں۔ بعض اوقات جو ہے ایک معاصرانہ چشمک ہے، کہیے کچھ بھی کہیے، جو ہے ایک ساتھ 3 4 5 فورم پر طرحی مشاعرے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں چاہے قطعی قدر اس میں ہوں۔ اس طریقے سے میری غزلیں ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ ایک سانحہ پیش آیا کہ تقریباً میری 5-6 ہزار غزلیں ضائع ہو گئی۔ میں قلم برداشتہ لکھتا ہوں، ہاتھ سے کچھ نہیں لکھتا، میری کوئی بیاض نہیں ہے، اور میں لکھتا ہوں، کمپیوٹر میں سیو کر دیتا ہوں۔ میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کریش ہوئی، تقریباً 5-6 ہزار غزلیں جو تھی وہ ضائع ہو گئی۔ کوئی اور ہوتا میری جگہ پر تو شاید کا ہارٹ فیل ہو جاتا، اور میری زندگی کا ایک عظیم سانحہ تھا جس پر میں نے ایک غزل لکھی تھی۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح بہت ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ میں نے جو میری پہلی کتاب آئی تھی کتابیں بولتی ہیں، اس کے بعد تقریباً 2 کتابوں کے جتنے مضامین جو ہیں وہ میں نے مختلف کتابوں پہ لکھے ہیں، لیکن میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا کہ وہ کتابیں جو ہیں دونوں کی دونوں جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی، اور اب میرے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے سبی سے ایک دوست نے
مجھے لکھا کہ آپ کی دوسری کتاب نہیں آئی. میں نے کہا بھائی میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا مضمون تو آپ کو بھیج دیتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی میں باقی لوگوں کا مضمون کہاں سے لاؤں گا. تو اس طرح تو ہو جاتا ہے اس طرح کے کاموں میں. الیکٹرانکس میں اس کی ہارڈ کاپی بنا کے رکھنی یا کسی میں جو ہے ایک الگ ہارڈ ڈسک میں جو ہے نا وہ سیو کر کے رکھنا ضروری ہے. تو اچھا اب ہم اس طرح اب جو ہے میں آپ سے اپنے ناظرین کے لیے صرف کوئی ترہیم نہیں سننا چاہوں گا. میں صرف آپ کی جو نئی جو غزلیں ہیں جو کسی مصرع طرح پہ نہ لکھی گئی ہوں وہ جو ہیں وہ غزلیں جو ہے نا ہمیں چند سنائیے. غزل سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے میں اپنا ایک منظوم تعارف پیش کر دوں جو کہ میرے اس شعری مجموعے میں شامل ہے. مشرق خیال میں جی ضرور. اور پوچھتے ہیں مجھ سے وہ میرا تعارف کیا کہوں, پوچھتے ہیں مجھ سے وہ میرا تعارف کیا کہوں, میرے والد برق تھے اور میں ہوں برقی آدمی. میرے والد برق تھے اور میں ہوں برقی آدمی. شہر اعظم گڑھ ہے یوں تو میرا آبائی وطن, شہر اعظم گڑھ ہے یوں تو میرا آبائی وطن. کھینچ لائی شہر دہلی میں زبان فارسی, کھینچ لائی شہر دہلی میں زبان فارسی. ریڈیو کے فارسی شعبے سے ہوں منسلک, ریڈیو کے فارسی شعبے سے ہوں منسلک. ذو فکن ہے برق سے برقی کے فن کی روشنی, فکن ہے برق سے برقی کے فن کی روشنی. اردو کی ویب سائٹوں پر کرتا ہوں عرض ہنر, اردو کی ویب سائٹوں پر کرتا ہوں عرض ہنر. میرا فطری مشغلہ ہے چونکہ عصری آگہی, میری خوئے بے نیازی ہے مجھے بے حد عزیز. میرے ادبی ذوق کی مظہر ہے میری شاعری, ہوتا میں بھی گر زمانہ ساز تو سب جانتے, ہوتا گر میں بھی زمانہ ساز تو سب جانتے. مقامی سطح پر اب تک شکار بے رخی ہوں, مقامی سطح پر اب تک شکار بے رخی. یوں تو ہوں ارباب دانش میں سبھی سے روشناس, یوں تو ہوں ارباب دانش میں سبھی سے روشناس. مجھ کو شاید وہ سمجھتے ہیں ابھی تک مبتدی, مجھ کو شاید وہ سمجھتے ہیں ابھی تک مبتدی. فصیل شہر سے باہر ہزاروں قدرداں, جس میں سے ایک آپ بھی ہیں. فصیل شہر سے باہر ہزاروں قدرداں, باعث سے ذہنی سکون ہے ان سے میری دوستی. میرے والد کا تصرف ہے میرا عرض ہنر, میرے والد کا تصرف ہے میرا عرض ہنر. ان کے فکر و فن کی ہے میرے سخن میں تازگی. جملہ اصناف سخن سے یوں تو ہے مجھ کو لگاؤ, ہے یہ یاد رفتگاں وجہ نشاط معنوی. پہلے موضوعاتی تھا عرض ہنر کا دائرہ, میری غزلوں میں بھی ہے جس سے تسلسل آج بھی. پہلے مجموعے کے میرے نام ہے روح سخن, کر رہا ہوں نظریہ مجموعہ میں احباب کی. شہر اعظم گڑھ برقی یوں تھی میری ذات گاہ, شہر اعظم گڑھ برقی یوں تھی میری ذات گاہ. شہر دہلی میں بسر کرتا ہوں اب میں زندگی, شہر دہلی میں بسر کرتا ہوں اب میں زندگی. یہ میرا مختصر تعارف. اور میرا جو دہلی کے بارے میں تو غالب نے بھی بہت کچھ لکھا, آپ نے بھی لکھا کہ دہلی میں بسر کرتے ہیں آپ. تو اب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ نئی غزلیں جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بھی سنا دیں تاکہ پہلی غزل چکا ہوا ہے بلکہ ہے پہلے سے ہی, تو اور ان کو غزلیں آپ کی زبان سے سننے کو مل جائیں. ہاں, میری یہ غزل جو ہے غیر طرحی ہے اور معاشر خیال تحت لکھی گئی ایک غزل نما نظم سمجھ لیں, اور اسی سے میں نے اپنے اس مجموعے کا نام ماخوذ کیا. کیسے کروں میں گردش دوراں کی شرح حال, کیسے کروں میں گردش دوراں کی شرح حال. برپا ہے میرے ذہن میں ایک معاشر خیال, توزے درو نے کر دیا جینا میرا محال. قلب و جگر کے زخم کا کب ہوگا اندمال. میرا یہی ہے کاتب تقدیر سے سوال, کیا ہوگی اپنی عظمت رفتہ کبھی بحال. ہم ہیں شکار گاہے جہاں میں شکار آج, راہ فرار کوئی نہیں ہے بچھا ہے جال. ملتے ہیں میر جعفر و صادق نئے نئے, ہے بھیڑیوں کے جسم پہ انسان کی آج کھال. جو آج در خرید ہے ان کا عروج ہے,
جو سب بلند تھے انہیں درپیش ہے زوال، بیدار مغز جو ہیں وہ ہیں مصلحت پسند، قحط الرجال ایسا ہے جس کی نہیں مثال، محفوظ جو سمجھتے ہیں اپنے کو ایک دن کر دے گی ان کو گردش دورہ یا پائمال، ایک ایک کر کے سب کو بنائے گا وہ شکار، شطرنج کی بساط پہ جو چل رہا ہے چال، اب بھی ہے وقت ہوش میں آ، ڈس نہ لے تجھے تو اپنی آستین میں یہ سانپ اب نہ پال، بیجا مداخلت سے رہے ان کے ہوشیار، کرتے ہیں ظلم امن کو جو اب بنا کے ڈھال، مٹتے ہی جا رہے ہیں جو عظمت کے تھے نشاں، محفوظ آج کچھ نہیں وہ جان ہو کہ مال، امید آئے گی کب تیرگی کے بعد، برقی ہے آج ذہن میں سب کے یہی سوال۔ زمین میں بھی میں نے ایک غزل کہی، جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ نقش غالب کا نقش ثانی نظر آتا ہے میرے کلام میں، تو ایک وہ سماعت فرمائیں۔ گردش جسے مطلوب ہے گلزار میں آوے، گردش جسے مطلوب ہے گلزار میں آوے، ہے عشق جسے وادی پرخار میں آوے، ہے عشق جسے وادی پرخار میں آوے، ایک روز کبھی شکل خریدار میں آوے، دیکھے تو ذرا پوچھو بازار میں آوے، جاتے ہوئے جاوے ہے عزیزوں کو رلا کر، جاتے ہوئے جاوے ہے عزیزوں کو رلا کر۔ غزل جب سنا رہا ہوں حضرت امیر خسرو کی ایک غزل کا منظوم اردو ترجمہ ہے، فارسی غزل اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں۔ ابر بارہ میں ہے اب مجھ سے میرا یار جدا، کیا کروں ایسے میں جب مجھ سے ہو دلدار جدا، چھوڑ کر جاتا ہے بارش میں مجھے یار میرا، میں الگ روتا ہوں روتا ہے الگ یار جدا، باغ سرسبز ہے موسم ہنسی سبزہ جواں، رہتے ہیں ایسے میں اب بلبل و گلزار جدا، تو نے کر رکھا تھا زلفوں میں گرفتار مجھے، کر دیا کہ مجھے اس بند سے ایک بار جدا، چشم پرنم میری خونبار ہے یہ تیرے لیے، تجھ سے رہ سکتا نہیں دیدہ خونبار جدا، کیا کروں گا میں یہ اب آنکھ کے نعمت لے کر، مجھ سے ہو جائے گی جب نعمت دیدار جدا، درمیاں آنکھوں کے ہیں سینکڑوں پردے حائل، لوٹ آ جلد تو اب کر دے یہ دیوار جدا، جان دے دوں گا اگر چھوڑ کے تو مجھ کو گیا، تجھ میں ہے جان میری مجھ سے رہو یار جدا، حسن باقی نہ رہے گا تیرا خسرو کے بغیر، گل سے ہرگز نہیں رہ سکتا ہے گلزار جدا۔ اسی طرح میں نے حضرت برقی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے ادبستان کے جاننے والوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو آپ سے جو محبت ہے اس کے لیے وہ ان کی طرف سے بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ میں قطع کلام چاہوں گا، میں نے ایک نظم لکھی تھی یاد رفتگاہ کے تحت مشتاق یوسفی پر، تو میں چاہتا ہوں وہ سنا دوں ختم ہونے سے پہلے اگر آپ سنائیے۔ جی، اردو ادب کی شان تھے مشتاق یوسفی، اردو ادب کی شان تھے مشتاق یوسفی، اردو کے ترجمان تھے مشتاق یوسفی، طنز و مزاح میں نہ تھا ان کا کوئی جواب، اردو میں جس کی جان تھے مشتاق یوسفی، خوانے ادب پہ سب کی ضیافت تھا جن کا طرز، ایک ایسے میزبان تھے مشتاق یوسفی، تھے جس کی زد میں عہد رواں کے ستم ظریف، اس طنز کی کمان تھے مشتاق یوسفی، خود کو سمجھ رہا ہے ادب میں یتیم جو، ایک ایسا خاندان تھے مشتاق یوسفی، ان کی نگارشات ہیں عالم میں انتخاب، خوش فکر و خوش گمان تھے مشتاق یوسفی، جس کے بغیر ادھورا ہے اصلی ادب کا ذکر، ایک ایسی داستان تھے مشتاق یوسفی، جانے کے بعد دھنتے ہیں ان کے وہ اپنا سر، وہ جن کے صاحبان تھے مشتاق یوسفی، چہرہ تھے ایک عظیم وہ بر صغیر کا، برقی کے ہم زبان تھے مشتاق یوسفی۔ میرا شعری یہ نظم جس میں شامل ہے معاشر خیال، دوسری کتاب بھی ہے تو وہ دکھا دیجیے تاکہ اگر نہیں ہے تو خیال آپ کا یہ دوسرا مجموعہ معاشر خیال ہے اس کی جو آپ کے سامنے ہے، اپنے ادبستان کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوسرا پہلا شعری مجموعہ یہ روح سخن ہے، اس پر بھی آپ کا
تبصرہ ہے، یہ شعری مجموعہ سخن ہے. اور اس کے علاوہ میرے والد کا بھی ایک شعری مجموعہ رہا ہے جسے میں نے شائع کیا تھا تنویر سخن کے نام سے. یہ بھی دیکھ لیں آپ جو ہے، یہ تنویر سخن میرے والد کا شعری مجموعہ ہے، اور یہ میرے والد کی تفسیر اس پر ہے. جی 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 اس پر بالکل بالکل انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مر کے ہم برق پائیں گے حیات جاویداں، ہے بقا کا پیش پیما اختتام زندگی. میرا بھی یہی حال ہے، میں مقامی سطح پہ بالکل بے رخی کا شکار ہوں، اور میری قدر تعین شاید میرے بعد ہو. جو آپ جو جیسے جو احباب ہوتی ہیں ہے نا، بات جنہوں نے سنیے میرا بہت ساتھ مرکی دیا، بھائی، اس بات کے لیے یہ میں ہے سب کہ کو اس کا مرکی بھائی بات یہ ہے کہ یہ والی جو ہوتی ہے نا کہ جی ناشناسی وہاں پہ موجود ہونا، مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے اور جو کچھ چھپ چکا وہ لوگوں تک پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، تو جی وہی آپ کی شناخت ہے. لوگوں کے جاننے یا نہ جاننے سے اس کا کوئی فرق نہیں جی پڑتا. تو بہت خوش رہیے، بہت بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. ادبستان قطع سے کلام یہ کہ کو اجازت دیجیے. قطع کلام ہے، میری دیرینہ خواہش یہ ہے، میرا مجموعہ جو یاد رفتگاں کے تحت ہے، اور تقریباً میں نے 500 سے زیادہ مشاہیر ادب پر وہ نظمیں لکھی ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں وہ شائع ہو جائیں، اور ایک زبردست شعری سرمایہ ہوگا، اور ایک منظوم اردو ادب کی تاریخ ہوگی. اگر یہ ضائع ہو گیا تو بہت ہی جو ہے زبردست خسارہ ضرور ہوگا. چھپوائیے اسے، ضرور اور جی چھپوائیے اسے، جی جی اور جی پھر وہ جو ہے نا پھر بتائیے کہ اللہ کرے کہ آپ کا وہ مجموعہ بھی جو ہے وہ نہیں، مشاہرین کے میرے پاس بارے میں جو کچھ آپ نے وہ لکھا پورا وہ وہی چھپ جائے نظمیں تو بہت اچھی ان بات پیج ہے. فائل میں موجود تھیں، اور وہ آ جاتی منظر عام پر، لیکن اب مجھے نئے سرے سے اسے ٹائپ کرنا پڑے گا، اس میں وقت درکار ہے، ورنہ وہ صرف سیٹنگ کر کے اس کو شائع کر دیا تھا. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ، السلام. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، جس کے لیے میں صحیح قلب سے ممنون ہوں. والسلام.